नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की गालिबन सबसे अहम और सबसे दिलचस्प पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो है जब PMLN की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में ये मुतालबा किया गया कि PMLN के सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब को, जो तकरीबन अब 3.5 माह से लंदन में मुकीम है, उन्हें पाकिस्तान वापस आना चाहिए। ये मुतालबा पहले मोहसिन शाहनवाज राजा साहब की तरफ से किया गया, जबकि PMLN के बाकी बहुत से लीडरान ने इस मुतालबे को सपोर्ट किया, जिसमें PMLN के इंतहाई प्रोमिनेंट लीडर शेखपुरा के जनाब जावेद लतीफ़ साहब भी इसमें शामिल थे। जावेद लतीफ़ साहब ने यह भी कहा कि PMLN ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसका PMLN को अजाला करना पड़ेगा, उस गलती की तलाफ़ी करनी पड़ेगी, उस गलती को ठीक करना पड़ेगा। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया अखबारी रिपोर्टर्स के पूछने के बावजूद कि PMLN ने वो क्या ऐसी बहुत बड़ी गलती की है जिसे दुरुस्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इस मौके पे पार्टी खैबर पख्तूनख्वा से जनाब सेनेटर पीर साबिर शाह साहब ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि PMLN की पार्टी में तमाम जो फ़ैसला साजी है, तमाम जो फ़ैसले हैं, जो अहम फ़ैसले हैं, वो पंजाब से किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस रीत को, इस ट्रेंड को बदलने की ज़रूरत है। अब याद रहे कि शहबाज शरीफ साहब नवाज़ शरीफ साहब के साथ 19 नवंबर को लंदन तशरीफ़ ले गए थे, और उसके बाद से कई दफ़ा ये कहा गया, ख़ास करके जैसे राना सनाउल्लाह हैं, जब से वो रिहा हुए हैं, वो रोज़ ये कहते हैं कि कुछ दिनों में शहबाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब लंदन से बदसूर नहीं आए, और 19 मार्च को शहबाज शरीफ साहब को लंदन गए हुए 4 माह हो जाएंगे। और PMLN की जो लीडरशिप है पाकिस्तान के अंदर, जो सेकेंडरी लीडरशिप है, उसे बहुत परेशानी है कि प्रिंसिपल लीडरशिप की एब्सेंस में PMLN की रैंक एंड फाइल और वर्कर्स का मोरल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। याद रहे कि चंद दिन पहले गुज़श्ता हफ्ते जब PMLN का एक डेलीगेशन MQM पाकिस्तान को मिलने कराची गया, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी थे और एहसन इकबाल भी थे, उस वक्त भी अखबारात ने ये लिखा कि दर हकीकत PMLN के अंदर एक जदोजहद हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब की एब्सेंस में एक्चुअल लीडरशिप जो है पार्टी की, वो किसके पास होनी चाहिए। ये तो एक कम अज़ कम PMLN के हवाले से मामला है। दूसरी तरफ नाज़रीन, PMLN और PPP के एक डेलीगेशन में, जिसमें PPP के तो ग़ालिबन एक ही साहब थे, गज़नफ़र साहब, लेकिन कम अज़ कम 7 या 8 मेंबरान जो हैं, MPs जो हैं, वो PMLN के थे। उन्होंने आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात की, और उस्मान बुज़दार साहब को अपनी तमाम मुकम्मल हमायत का उन्होंने यकीन दिलाया। और कम अज़ कम 1 या 2 मीडिया आउटलेट ऐसे हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि PMLN के जिस फॉरवर्ड ब्लॉक का इंतज़ार हो रहा था, जिसका दावा किया जा रहा था, बिल आखिर ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो नमूदार हो गया। अगर एक तरफ ये सूरत हाल है, तो दूसरी तरफ हुक्मरान जमात PTI की ये सूरत हाल है कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का तीसरा चेयरमैन जो है वो रिज़ाइन होकर घर चला गया है। पहले हारून शरीफ साहब थे, जिनका बहुत ज़्यादा बैनुल अक़वामी इदारों का एक्सपीरियंस था, फिर बहुत ही सेलिब्रेटेड पर्सनालिटी नईम ज़मींदार साहब थे, फिर अब ज़ुबैर गिलानी साहब थे, जिनको बताया जाता था कि वो वज़ीर आज़म के ज़ाती दोस्त भी हैं, बैंकर भी थे, बिजनेसमैन भी रह चुके थे। वो भी कल फारिग हुए, रिज़ाइन किया। और आम तासुर ये है कि PTI के कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं, जिसमें हफीज़ शेख साहब भी हैं, कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं, वहाँ पर एक फैक्शनल फाइटिंग है, जिसकी वजह से PMLN की इस PTI की इस धड़ेबाजी की वजह से, इस धड़ेबंदी और उसकी इन फाइटिंग की वजह से PTI किसी भी चीज़ में कोई मौसर डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती, और पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई इनवर्ड इन्वेस्टमेंट जो है खातिर खा देखने में नहीं आई। ये तमाम इश्यूज़ हैं जिन पे बड़े दिलचस्प बहस हो सकती है, और मेरे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 मेरे गेस्ट हैं। मेरे राइट पे मौजूद हैं जनाब सेनेटर शबली फराज साहब, जो कायदे ईवान हैं सेनेट पे, PTI के रहनुमा हैं, बड़े सीनियर, बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और मेरे लेफ़्ट पे मौजूद है जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू। जनाब, क्या कहेंगे ये जो धड़ेबंदी, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक, ये मुतालबा कि शहबाज शरीफ साहब वापस आ जाएँ 4 महीने से, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? ये क्या है, फूट पड़ गई PMLN? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा बहुत शुक्रिया। राइट साइड पे शिबली साहब इसलिए बैठ गए हैं कि वो पहले पहुंचे, वरना मैं आपके लेफ्ट में ना बैठता। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये मेरे पास चॉइस नहीं थी। राइट लेफ्ट से क्या फ़र्क पड़ता है सर? राइट लेफ्ट। हाँ, लेकिन इसलिए मुझे यहाँ बैठना पड़ा। जहाँ आपने कहा कि इख्तलाफात हुए, मैं उसकी मीटिंग में मौजूद था। अच्छा, किसी तरह की ना कोई ये जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, इसमें आप मौजूद? मैं मौजूद था, और मैं शुरू से लेकर बिल्कुल पूरी मीटिंग में मौजूद था। उससे पहले हमारी एक मीटिंग थी, मैं उसमें भी मौजूद था, जो ज़्यादा लोगों की नहीं थी, उसमें भी हम। तो फिर ये क्या कैफियत है जिसमें मुतालबा कर दिया? आपकी पार्टी तो बड़ी ओबीडियंट किस्म की है। किसी सूरत में ना कोई इख्तलाफी नोट आए,
نہ کوئی ایسا مطالبہ آیا ہے. تو یونانیمس ڈیمانڈ ہے کہ شہباز شریف واپس. کوئی نہیں. ایک معاملات ہے کہ جب بھی ہم میٹنگ میں بیٹھتے ہیں, یہ ایک سیاسی جماعت ہے, سیاسی جماعت کے ہم سارے لوگ ہیں, ہم اپنے اپنے ویوز دیتے ہیں, ہم اپنی بات کرتے ہیں, ملک کے حالات, بین الاقوامی حالات, اپنے پارٹی کی افیئرس, ہر چیز اوپنلی ڈسکس. بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ ہوئی نہیں ہے؟ نہیں, اس طرح نہیں ہوئی. کس طرح سے ہوئی؟ خود شروع میں خواجہ صاحب نے کہا, پہلی میٹنگ میں جو اوپننگ ریمارکس ہوئے, انہوں نے کہا کہ وہ ان سرکمسٹانسز کی وجہ سے گئے تھے کہ میاں صاحب کا علاج ہونا. کس نے کہا؟ خواجہ آصف صاحب نے. خواجہ آصف صاحب نے کہا. اور یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ محسن شاہ نواز رانجھا کی طرف سے نہیں آئی. انہوں نے شروع میں یہ بات کہہ دی کہ ضرور واپس آئیں گے, جلدی واپس آئیں گے. 4 مہینے سے کہہ رہے ہیں. پوری پارٹی مسلم لیگ نون سب سے افیکٹو اس وقت پاکستان میں اپوزیشن کر رہی ہے, پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر, پورے پاکستان میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ایشو اس وقت یہ ڈیلیگیشن ملا جا کے پی ایم ایل این کے ایم پی ایس کا عثمان بزدار کو, یہ اپوزیشن کر رہے ہیں. یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈیلیگیشن. آج خبر ضرور آئی تھی. دکھائیں جی, تصویر دکھائیں جی ان کو. دیکھیں آپ یہ بیٹھے ہوئے تصویر ہے پوری. ذرا میں تو ذرا عرض کر لوں, اگر یہ تصویر بھی مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا فوٹو شاپ سے بنی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں شبلی صاحب کے آفس میں دوسری بھی دکھا, میں اپنا اظہار کر دیتا ہوں. ہم آپس میں ملتے ہیں دوست. ٹھیک, مجھے نہیں پتا اس میں وہ چیف منسٹر ہے صوبے کا, کوئی لوگ ملے ہوں, لیکن ملنے کا مطلب 8-9 لوگ اکٹھے جا کے ملے ہوں, خبر بن گئی. کسی اپنے کئی معاملات ہوتے ہیں, اگر انہوں نے چیف منسٹر صاحب نے کوئی ایسی میٹنگ بلائی, کوئی لیجسلیشن کروانا چاہ رہا, مجھے ابھی ان لوگوں کے بارے میں بھی نہیں پتا. ارکان اسمبلی نے وزیر اعلیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ رہیں گے. رضا صاحب میری طرف سر, یہ آج تک لوگوں کی خواہش تھی, یہ خواہش دم توڑ دے گی کہ وہ مسلم لیگ میں کوئی گروپ بنا سکتے ہیں یا بنا سکے. بڑے وقت آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کی سزا ہو جائے گی تو گروپ بن جائے گا, نہیں بنا. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان سے وہ باہر علاج کے لیے جائیں گے تو گروپ بنے گا, نہیں بنے گا. وہ پھر واپس پاکستان آ گئے, انہوں نے کہا جیل چلے جائیں گے گروپ بن جائے گا, نہیں بنا. یہ خواہشیں عثمان بزدار سے ملاقات کرنے والوں میں نشاط احمد ڈاہا, غیاث الدین چودھری, اشرف علی, فیصل خان نیازی, غضنفر علی خان, یہ غالباً پیپلز پارٹی کے ہیں, محمد ارشد, اظہر عباس اور یونس علی انصاری شامل. ڈوبتی ہوئی کشتی میں جب کشتی ڈوب رہی, اچھا ڈوب رہی, اس وقت لوگ مسافر بیٹھے ہوئے بھی چھلانگ لگاتے ہیں. ان کو تو فائدہ ہو گیا. سعودی عرب اور روس کے جھگڑے سے جو تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں اس میں تو یہ ڈوبتی ہوئی کشتی کو فائدہ ہو گیا. نہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسبیح پڑھنے جو مرضی ہے کر لیں. اچھا, اس طرح کے الیکٹڈ لوگ, اس طرح کے لوگ جو اس پارٹی میں شروع میں رہے ہیں, اگر ان لوگوں کو بٹھایا جاتا آج مسائل نہ ہوتے. قائد ایوان ہے, بہت بڑی پوزیشن پہ ہے پرائم منسٹر کے بعد, سینٹر پاکستان کوئی نہیں ہے. میں ان سے مراد دیتا ہوں. آج کون لوگ ہیں, ایف بی آر کا چیئرمین دن داڑے بھاگ گیا, بیمار نہیں تھا, کوئی بندہ چیئرمین لینے کے لیے ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھے, سٹریس میں تھے. سٹریس میں نہیں تھے. مجھے پتا ہے کہ کیوں گئے ہیں, اگر آپ بتائیں گے سٹریس میں نہیں تھے. یہ جو ابھی آدمی کو انہوں نے بھگوایا ہے, یہ کیوں بھاگا ہے, کون سا منگوایا ہے؟ یہ ابھی 3 دن پہلے جو ہمارے چیئرمین تھا انویسٹمنٹ بورڈ کی, زبیر گیلانی, یہ کیوں گئے ہیں؟ اس طرح کوئی نہیں جاتا. آج سے 2 مہینے پہلے وہ کتنے بلند باتیں کرتے تھے, کتنے ان کے بڑے پروگرام تھے. ٹیکنوکریٹ کی جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, جو آئی ایم ایف کے کہنے پہ بیٹھی, کس نے دوڑایا زبیر گیلانی کو؟ یہ جو ایڈوائزر ہیں فائنانس کی, حفیظ شیخ, وہ ان کو وہاں وہ پہنچا چکا ہے اس جماعت کو. وہ اس ملک کی جو اکانومی ہے اس کو وہاں تک پہنچائے گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے مل کر بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. معاملہ یہاں معاملہ کس کا ہے؟ یہاں معاملہ ٹیکنوکریٹ کا ہے. الیکٹڈ لوگوں اور ٹیکنوکریٹ کی آپس میں اس جماعت کے اندر لڑائی ہے. پی ایم ایل این کے تو تمام چیزوں کا انہوں نے جواب دے دیا. بات آ گئی آپ کے اوپر کہ آپ کی پارٹی میں چیئرمین کوئی ٹکتا ہی نہیں ہے, دھڑے بندی ہے. حفیظ شیخ صاحب کسی کے ساتھ کام ہی نہیں کر سکتے. چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو انہوں نے دھڑا دیا. یہ تیسرا ایسے کہتے ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین تھا, اس کو انہوں نے دھڑا دیا. اور ایف بی آر کے لیے 3 آدمیوں کو منتیں کر رہے ہیں پچھلے 2 مہینوں سے, وہ آنے کے لیے کوئی جناب. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موضوعات میرا خیال ہے 2 اکٹھے ہو گئے ہیں. تو پہلے مسلم لیگ نون اور یہ جو آج جو ان کو مبارک ہو, ان کا ایک فارورڈ بلاک بھی بن گیا ہے, مبارکباد بنتی ہے. جاوید عباسی صاحب ان کا, انہوں نے آج چونکہ آج مصروف تھے سارے دن میٹنگ میں, تو ان کو خبر نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ کیا ہوا. تو اس لیے میں سمجھ سکتا ہوں ان کی, اگر یہ ان کو نہیں معلوم تو ان کے دکھ کو سمجھ سکتا ہوں. بات یہ ہے جی کہ یہ اگر جو باتیں بھی یہ جو آپ نے شروع میں کی ہیں, جس میں کہ ان کے پارٹی کے کچھ ممبران نے جو ہے تو یہ ایشو اٹھایا ہے, وہ دونوں ایشوز بڑے جینوئن ایشوز ہیں. یا تو ہونا کہ بالکل ہی کوئی ہوا میں کوئی بات کر دی جائے جہاں تک ان کے اس کے لیڈرشپ کا تعلق ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارٹی بڑی ڈی مورلائزڈ ہے. ہم سے تو ملتے رہتے ہیں انتہائی. آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میں بتا رہا ہوں نا, میں اس پہ بات کرتا ہوں
بات یہ ہے کہ یہ جب جنرلی ان کے جتنے بھی ایم این ایز سے ملا جائے وہ سب جو ہے تو اس بات پہ کیا جواب دیں گے. اپوزیشن میں آج سیشن میں ہو اس میں یہی بات ہوئی کہ جی جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے وہ ہے ہی نہیں, اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے. ہم اشتہار دیں, ہم بلائیں, کیا کریں جس میں کہ ملک اکارڈنگ ٹو دیم ان کی باتیں سنیں کہ جی مہنگائی یہ ہو گئی ہے اور ملک کا یہ ہو گیا, ملک کا وہ ہو گیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ باتیں لندن سے بیٹھ کے یہ کر رہے ہیں تو اس کا کوئی اثر ہوگا, جبکہ ان کے ورکرز ادھر جو ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ کدھر چلے گئے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ بات اچھی لگتی ہے کہ لندن کے کمفرٹس میں جو سب سے وہاں کی ایکسپینسو پراپرٹی ہے اس میں بیٹھ کے اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی جتانا, آیا اس پہ کوئی اعتبار کرے گا؟ دیکھیں یہ ایسا نہیں ہوتا, انہوں نے ہمیشہ یہی کیا ہے. سخت وقت جب آیا ہے یہ سارے دونوں بھائی ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. امید نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب آ جائیں گے؟ نہیں کہہ رہے تھے کہ سارے کے سارے وہ تو اب باقیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جی ان کی والدہ صاحبہ بھی چلی گئی ہیں, اب وہ مریم نواز ہے اس کے لیے بھی کوششیں ہو رہی ہیں, وہ بھی چلی جائیں گی. جی دیکھیں ان کو دیکھنا ہوگا, وہ تو آپ جانے نہیں دے رہے, چلیے ہوگا کہ اب یہ پارٹی میں متبادل قیادت, آپ جانا نہیں دے رہے نا مریم کو, تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ متبادل قیادت ان کو دیکھنی چاہیے, بیکاز اس فیملی پہ اگر انہوں نے ڈیپینڈ کیا. کہہ رہے سر آپ کا فیوچر کوئی نہیں ہے, کوئی فیوچر نہیں ہے. اب اگر شاید خاقان عباسی صاحب پرویز ستار سے, وہ کیا نام ہے ان کا, فاروق ستار سے ملتے ہیں, ہماری فکر پی ٹی آئی نہ کرے. نہیں, جو انہوں نے ملک سے لوگوں سے وعدے کیے تھے, پاکستان کے لوگوں سے وعدے کیے تھے, آج ہم یہ کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے, کسی اور کو الیکٹ کریں نا, کسی اور کو الیکٹ کریں. یہ تو نہیں ہے انہوں نے پہلے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں وہ بنے, وہ نہیں آئے, 6 مہینے تو نہیں آئے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بنے شہباز شریف صاحب, وہ 6 مہینے جو ہے تو ہماری میٹنگز ہی نہیں ہوتی تھی. ہم یعنی اب دیکھیں نا کہ یہ کیا وہ ہے انداز ہے لیڈرشپ کا. اگر اجازت ہے تو میں ذرا اس کا رسپونڈ کروں, اگر اجازت. لیکن ان کو ویسے فائدہ نہیں ہو گیا تیل کی قیمتوں میں جو کمی ہو گئی ہے؟ آپ کا تو سارا نعرہ یہ تھا کہ انہوں نے معیشت تباہ کر دی ہے, اب ان کو تو سپیس مل جائے گی معیشت. اللہ کے فضل سے نیتیں ہماری ٹھیک ہے. ہم سب سے بڑا ملک ہے, سب سیاسی جماعتوں سے بھی بڑا ملک ہے. ملک اگر کسی ٹھیک سمت جا رہا ہو نا, کسی ٹھیک ڈائریکشن جا رہا ہو, باوجود ہے کہ ہم اختلافات رکھتے ہوں, ہم تو اپوزیشن میں ہوں, ہم ان کی کسی ہر اچھی چیز کو اچھا کہنے کے لیے تیار تھے ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ جتنے وعدے عمران خان صاحب نے اور اس کی جماعت نے قوم سے کیے تھے, ایک ایک کر کے پورے کریں گے نا, پیسہ مل گیا $3-4 بلین کر نہیں سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ جو معاشی بحران انہوں نے کریٹ کیا ہے, ان کو سپیس مل گئی نا سر, ہم نے کریٹ کیا ہے, اس سے نہیں مل سکتی, مل نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. انٹرنیشنل پرائسز کہاں پہنچ گئی ہیں. انہوں نے وہ جو پورا ٹرانسفر کرنا چاہیے تھا عوام کو, $30-32 پہ پہنچ گئی پرائس, وہ انہوں نے نہیں کیا, یہ کر نہیں سکتے. میں کب کہہ رہا ہوں سر انہوں نے کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. نہیں, میں کہتا ہوں کہ جو آئل میں کمی آئی ہے, ہونا چاہیے تھا نا کہ پھر پاکستان میں بھی اس وقت جو آئل ہے اس کی قیمتیں یہ اسی تناظر سے نیچے پہلے سے خریدا ہوا ہے نا, اب کریں گے. یہ نہیں کریں گے. دوسری بات, ایک آخری جملہ یہ تو بتا دیں, نہیں عام آدمی سن رہے کیوں نہیں کریں گے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ذرا میکینک, نہیں آخری میں جملہ پھر کر دیں. اچھا, جتنے انہوں نے قوم سے وعدے کیے ہیں, مہنگائی تاریخ میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی ہے جو انفلیشن آج ہے, بے روزگاری 16 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے, اکانومی کا پہیہ جام ہے, کوئی انڈسٹریز, کوئی فیکٹریز, کوئی ریئل اسٹیٹ کا بزنس آپ دیکھ لیں پاکستان کا, تو کوئی بزنس میں پاکستان سے لوگ اپنا بزنس بیچ کے دنیا کے باہر جا رہے ہیں. کوئی دنیا کی 1 روپے کی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ رہی ہے. انہوں نے کروڑوں گھروں کا چکا تھا, میں کہا وہ چھوڑ دیں, نوکریوں کو کہا تھا چھوڑ دیں. وہ شروع ہو گئے. جو پاکستان کا معاشرت 3 بڑے سکنڈل ہوئے ہیں, پیرزادہ صاحب ان سے پوچھتے ہیں, آپ نے ایک دوائیوں کا, فکرے کا کہا تھا, چینی کا اور گندم کا, ان کو بچانے کے لیے روز کمیٹیاں تبدیل کرتے ہیں. وہ یہ پارلیمان کی کمیٹی بنائیں, سچ پتا ہو جائے, ان لوگوں کو سزا دیں. کو ذرا سیریس کر لیتے ہیں نا, بیکاز ابھی ذرا مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کو ذرا بڑا لائٹلی لیا جا رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک پیٹرول کی پرائسز کا ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا, حالانکہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو کرونا وائرس ہے اس پہ ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے, اور یہ ایک ایسا وبا ہے جو کہ ہمیں بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے, خدا نخواستہ. ہمیں اپنی پوری تدابیر کرنی چاہیے, پوری قوم اس پہ ایک ہونی چاہیے. جو بھی تدابیر احتیاط کی تدابیر ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے. میں کوئی اس کی بات نہیں کر رہا, پریکاشن جو ہے وہ زیادہ اہم ہے علاج سے. کیئر از بیٹر دین کیور, ٹھیک ہے نا جی. یہ تو ایک ہو گیا, بیکاز اس کا جو اگر ونڈ فال ہمیں آئل کی صورت میں ملا ہے تو اس کے اور کچھ نیگیٹیوز بھی ہمیں ملے ہیں, جس میں کہ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ دنیا کی جو انٹرنیشنل
وہ جو ہے سپلائی چین ہے وہ ڈسرپٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن کی میں بات بتاؤں, جہاں تک قیمتوں کی بات آتی ہے, کون حکومت نہیں چاہے گی, اور ہم انشاءاللہ کریں گے, کیوں نہیں دیں گے, ہم میجر ریلیف دیں گے, عام آدمی کو ریلیف دیں گے, بالکل بالکل. لیکن میں آپ کو اس کا میکینزم بتاتا ہوں. دیکھیں ان کو شاید پتہ نہیں, آپ تو بینکر بھی تھے. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پرائسنگ ہوتی ہے وہ پورے مہینے کی ایوریج پرائس پہ آ کے اس پہ جو ہے ڈٹرمن ہوتی ہے, ہر مہینے کے اینڈ میں ہوتی ہے. اور ہم وہ بالکل, ہم سے زیادہ خوش کون ہوگا کہ ہم اپنے عوام کو جو کتنی سختی سے ان کی مہربانیوں کی وجہ سے ہمارے پہ اتنی سختی سے گزر رہے ہیں, آپ کو یقین نہیں, ہم ریلیف دیں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم دیں گے ریلیف. بالکل دیں گے, ہم بالکل دیں گے. ٹائم دے دینا. نہیں اسی مہینے میں انشاءاللہ, جو یہ اگر چیزیں برقرار رہی مارچ میں, اسی مہینے میں انشاءاللہ جب نئی پرائسنگ کا وہ ڈیٹرمن ہوتا ہے, اگر کرتا ہے, اس کا ایک میکینزم ہے. دیکھیں نا جی, کوئی یہ تو نہیں ہے کہ آج 5 روپے کا ہو گیا تو جی آج ہی بٹن دبا دیا. ویسے پیٹرول کے اوپر جو سپر پیٹرول ہے اس کے اوپر تقریباً 17 سے 112 پہلے ہم دے چکے ہیں, 112 پہ آئی ہے 5, وہ تو ہم نے دی ہے, مزید بھی ہوگی, میں بہت زیادہ کمی ہے, مزید بھی ہوگی نا. یہ کہہ رہے ہوگی. وہ تو 30 روپے. آپ دیکھیں وحید, آپ تو انٹرنیشنل اس کو بھی جانتے ہیں, رہے بھی ہوئے ہیں, سب کچھ ہے کہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ آج جو اسکرین پہ کوٹ ہوا کوئی ادھر ہے جی اسپاٹ پرائس ہے, اس میں آپ نے جی کر دیا اور آپ کو ڈیلیوری ہو گئی, ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم ہمارے آپ اس کو نہیں مان رہے, ان کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل ہمیں ملے گا, ہم انشاءاللہ عوام کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ بہت بڑا ان کے لیے ایک اچھا ایک ونڈو اپرچونٹی آئی ہے, لیکن یہ تب ممکن تھا کہ جب یہ ہوا ہے, جو قیمت انٹرنیشنلی کم ہوئی ہے وہ سارا جو بچت تھی وہ لوگوں میں ٹرانسفر سستا ہونا چاہیے تھا. اب یہ 4 روپے یا 5 روپے جو ہے نا, یہ کم از کم 17 سے 19 روپے تک انہیں کرنا چاہیے تھا. اگر اس حساب سے بہتر ہوگی اگلے چند مہینوں میں, تو پھر آپ کی سیاست کا کیا ہوگا؟ معاشی ان کی صورت ختم ہو چکی ہے, ڈائریکشن ٹھیک ہو تو اب اپوزیشن لیڈر بھاگ جائے ملک سے. کہاں سے ڈائریکشن ٹھیک ہوگی؟ انڈسٹری لگنے کے لوگ جاوید عباسی صاحب جیسے لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, وہ ان کے لیڈر ہیں, وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, بزنس ہو رہا ہے. کوئی مجھے آپ یہاں اپنے کیمرہ میں ان کو بلا کے پوچھنے کہ پاکستان میں اس وقت 2 وقت کی روٹی کھانا کتنا مشکل ہے. کی مہربانی ہے. گندم کا کرائسس میں اربوں روپے لوگوں نے کمائے نہیں کیا. چینی میں ان کے ایک وزیر نے کہا کہ چینی میں مجھے لوگ تھریٹ کرتے ہیں, اور اتنے بڑے وقت تمہارے. اب ان سے ہمیں امید تھی کہ عمران خان صاحب تواتر سے ایک بات کرتے تھے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے اس وقت حکومتیں اور حکمران کرپٹ ہوتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کی آپ متواتر تقریر نکال ایک بریک لے لوں, کہتے ہیں وہ پیسے آج کون کھا رہا ہے. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ناظرین, آپ نے کچھ چھوڑا ہو تو میں ایک بریک لے لوں, اور بریک کے بعد انہی سوالوں کو, اسی ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. آفٹر دا بریک میرے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب, جو کہ قائد ایوان سینٹ ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. اور میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں سینیٹر جاوید عباسی صاحب, جو سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے. بہت ہی تیز و تند ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے مختلف ایشوز میں. سینیٹر شبلی صاحب, ایک چیز کو آپ نے ڈاج کیا کہ تیسرا چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے آپ کا فارغ ہو گیا. مختلف, اور ہر بندہ یہ کہتا ہے جاتے ہوئے روتے روتے کہ جی مجھے تو ذاتی ایشوز پہ جا رہا ہوں, لیکن پتہ یہی چلتا ہے کہ ایسا پریشر ہے کیبنٹ کے اندر کہ جہاں پہ ایک دھڑے بندی ہے, ان فائٹنگ ہے, فیکشنل, کوئی کام نہیں ہو پا رہا بورڈ آف انویسٹمنٹ میں, کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, کوئی پروسیسز نہیں ہو پا رہے ہیں, کوئی چیزیں اسٹریم لائن نہیں ہو پا رہی ہیں, اور کوئی ٹیک نہیں رہا. نہیں, پہلی بات یہ میں نے اس کو ڈاج بالکل نہیں کیا. آپ کے دوسرے سیگمنٹ کے لیے بھی ہم نے کوئی موضوع چھوڑنا تھا. اچھا, بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ اس زبیر گیلانی کی بات ہے, آئی پرسنلی نو ہم, از اے آؤٹ اسٹینڈنگ مین, ویری پروفیشنل, بڑا ان کا از بین این ایکس بینکر, چیزوں کو سمجھتے ہیں اور بڑا پیشنیٹ شخص ہیں. پھر ہوا کیا؟ نہیں دیکھیں, کئی دفعہ ایسی ہوتی ہیں چیزیں کہ مجھے نہیں سمجھ آئی, میری ان سے بات نہیں ہو سکی بدقسمتی سے کہ, لیکن آئی تھنک کہ جہاں تک کہ اب یہ تو آپ کہہ دیں کہ جی یہ ابھی آپ انسینویٹ یہی کر رہے تھے کہ کیبنٹ میں فیکشنز ہیں, بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. آج بھی کمیٹی, آج بھی کیبنٹ کی میٹنگ تھی, کوئی ایسی نہ ہمیں نظر آتی. میٹنگ میں نہیں ہوا ہوگا نا, کہتے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب کا کسی سے بنتی نہیں ہے. دیکھیں وہ تو پیپلز پارٹی والوں کو بھی پتہ ہوگا, چیئرمین ایف بی آر تھے, ٹھیک ہے, نہیں ایف بی آر والے چیئرمین تھے, ان کو صحت کا ایشو ہو گیا, وہ بڑا سٹریس والا جاب ہے, اس میں کوئی بالکل کسی اسپتال میں نہیں ہے, بالکل اس طرح سے تو پھر نواز شریف صاحب بھی نہیں گئے کسی اسپتال میں. نہیں, وہ دیکھیں نا, وہ تو نہ اپوزیشن لیڈر تھے وہ, اور نہ وہ ایکس پرائم منسٹر تھے, جس طرح نواز شریف اور شہباز شریف ہے, وہ تو چلے گئے. بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کی چینجز میرا خیال ہے کہ اس کو اتنا زیادہ باریکی سے نہیں دیکھنا چاہیے. اس سے یہی ہونا چاہیے کہ دیکھیں جو آپ کا بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, اس کا جو ہمیشہ آپ ہسٹوریکلی دیکھ رہے ہیں تو اٹ ہیز ناٹ بین اے ویری افیکٹو آرگنائزیشن ان اینی گورنمنٹ.
ٹھیک ہے نا. اچھا, and that's why اس کو بند کر دیں. نہیں, اگر if the need is بالکل بند کر دینا چاہیے. یہ تو دیکھیں نا, ضرورت نہیں ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ. نہیں ضرورت ہے, لیکن I don't know whether وہ اس طرح انڈیپینڈنٹلی اس کو ہونا چاہیے یا it should be part of, یہ ایک اسٹرکچرل اس کی بات ہے. no expert on that. زونز ہیں جو سی پیک لنکڈ اسپیشل 9 آپ نے 9 اکنامک زونز ہیں جن کا سی پیک فیز 2 سے تعلق ہے. پچھلے ہفتے میں 3 جنوری کو پرائم منسٹر نے جا کے جو فڈمک کا پروجیکٹ ہے وہاں پہ فیصلہ آباد انویسٹمنٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن, ابھی 3 دن پہلے میٹنگ ہوئی تھی, بورڈ کی میٹنگ ہوئی تھی, اس کا ممبر میں بھی ہوں. یہ جو ہے دھابے جی کراچی کے قریب وہاں پہ ہونا ہے, یہاں پر رشا کا ہونا ہے, تو ان سب کو کون کرے گا, ڈائریکشن اور مینجمنٹ دے گا. اب دیکھیں یہ تو کوئی unfortunately none of us those who are sitting here and everybody nobody is indispensable. اچھے لوگ کا جانا اچھی بات نہیں ہے, لیکن میں اس کو اتنا زیادہ اس میں پڑھنے کی کوشش نہیں کروں گا. 3 چلے گئے نا, پہلے ہارون شریف صاحب تھے, ان پہ کہا جی وہ کام نہیں کر رہے, اکیڈیمک ہیں. پھر نعیم ذمہ دار ہے, اب یہ بالکل یہ دیکھنا پڑے گا. گیلانی ہے جی پرائم منسٹر کے بڑے قریب ہیں, وہ بھی چلے گئے. اب کس کو لگائیں گے؟ دیکھیں میں اس کے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے بورڈ کا ممبر ہوں. اچھا, اور یہ چونکہ اتنی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے, مسئلہ ہے کیا, میں خود بھی دیکھنا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ زبیر گیلانی صاحب گئے, کیا وجہ ہے کہ زمیندار گئے, کیا وجہ ہے کہ ہارون گئے. ٹھیک ہے, یس اف اٹ بیکمز اے پیٹرن. نہیں, پہلے انفارمیشن گیدرنگ کریں گے نا, دین obviously we will talk about it in the party. ہمارا تو آپ تو لیڈر آف دی سینٹ ہیں, مطلب جی بالکل, وہاں کیوں نہیں ریز کرتے یہ ایشو؟ نہیں ہم کیا اب ریز کیا کریں گے, یہ تو ہم نے پارٹی لیول پہ یا گورنمنٹ لیول پہ کرنی ہے. ہم نے ظاہر ہے کہ اس کا ہم جواب دیں گے, اپوزیشن بھی پوچھے گی کیا وجہ ہے اور پوچھے گی, اینڈ وی ول ہیو اے سالڈ فیکٹس اور فگرز کے ساتھ آنسر ہم دیں گے. اچھا سینیٹر جاوید عباسی صاحب, ہم نے سنا یہ ہے جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کے مختلف لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے کہ مسئلہ صرف کوئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو جیسے قطری ہیں فار انسٹنس, ان کی ایک بہت بڑی ان کا ایک انسٹیٹیوشن ہے جیسے کہتے ہیں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی QIA, وہ انہوں نے کئی دفعہ آفر کی ہے گزشتہ 18 ماہ سے. اس سے پہلے وہ PMLN کو بھی آفر کرتے رہے ہیں, پچھلی حکومت کو بھی, کہ بھئی ہم آپ کے ایئرپورٹس, آپ کے پورٹس جیسے گوادر ہے, اسلام آباد ایئرپورٹ ہے, لاہور ایئرپورٹ ہے, کراچی ایئرپورٹ ہے, ہم ان کا ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں کمرشل سائٹ. جیسے کہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں ہزاروں چھوٹی بڑی دکانیں ہوتی ہیں, ہر قسم کی ڈیوٹی فری شاپس ہوتی ہیں. دوحہ ایئرپورٹ آپ دیکھیں بہت ہی زبردست ڈیولپڈ ہے, سینکڑوں دکانیں ہیں. دبئی ایئرپورٹ میں 24 گھنٹے سیل ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہوٹل, ریسٹورنٹس, اس قسم کی چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے جو پبلک کے ایسٹس ہیں, گورنمنٹ کے, یہ اسٹیٹ کے ایسٹس ہیں, ان کی کوئی پراپر ویلیویشنز کبھی ہوئی ہی نہیں ہے کہ یہاں سے کیا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے, اسلام آباد ایئرپورٹ کی کتنے بلین روپیز کی کاسٹ ہوگی, اس کی زمین کی کیا لاگت ہے, اس کے اسٹرکچر کی کیا لاگت ہے, اس کا پوٹینشیل ریونیو فلو کیا ہے. تو یہ کام ہی نہیں ہوا ہوا, جس وجہ سے بورڈ آف انویسٹمنٹ کچھ کر ہی نہیں سکتا. دیکھیں 2 ایشو کو اس طرح دیکھا جا سکتا ہے. ایک شبلی صاحب بیٹھے ہوئے, جو FBR ہے وہ اس لیے بہت امپارٹنٹ تھا کہ اس کا ابھی بجٹ آنے والا ہے اور اس نے ریونیو اکٹھا کر کے ان کو دینا تھا, اور انہوں نے بہت امبیشیس کہا تھا کہ ہم اتنا ریونیو اکٹھا کریں گے. سب سے زیادہ اس وقت ڈیفیسٹ میں جائیں گے, اپنا جو ریونیو اکٹھا نہیں کر سکیں گے, اس لیے ان کو آنے والا بجٹ بنانا جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گا. نمبر 1, یہ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, ان کی حکومت آنے سے بعد انہوں نے بہت ساری جو پلاننگ منسٹری کام کیا کرتی تھی سی پیک کے حوالے سے, انہوں نے بھی یہ پورٹ فولیو کہا تھا کہ یہ لک آفٹر کریں اور دیکھیں کہ کس طرح نئی چیزیں ہم ان کو آگے لے کے جائیں. جو پلاننگ منسٹر تو ہیں نا اسد عمر, نہیں وہ ہیں بالکل, ان کا اپنا کام ہے, لیکن چونکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں اس میں کہا تھا کہ یہ ان کو دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح چیزوں کو آگے لے کے جائیں. ممکن ہے کہ اچھی بات ہے, اچھا تجربہ ہے. اب اس کے جو چیئرمین ہے, اگر وہ 3 مہینوں میں 4 مہینوں کے بعد اگر چینج ہو جاتا ہے بغیر کسی وجہ بتائے, تو یہ ان کے لیے بھی اور پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. جو ابھی آپ نے سوال پوچھا, مجھ سے واقفیت نہیں رکھتا کہ یہ واقعی کوئی قطر کی ایسی ہے جو آفر کر رہی ہے, لیکن اگر کام کرنا کچھ چاہیے تو یہ BOIT پہ ہوگا. کہ دیکھیں اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس کو آپ پورا دے دیں. اس کو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں, آپ بلڈ کریں, اسے اپریٹ کریں, اور پھر یہ جگہ ہماری رہے گی ٹرانسفر کریں. تو وہ ایگریمنٹ تو کسی سے بھی حکومت کر سکتی ہے. اب ایئرپورٹ جو نیچے آتے ہیں وہ منسٹری جو ان کی ہے اس سے آبازی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, ایویشن کے نیچے آتے ہیں. ظاہر ہے ان کو اگر کسی نے اپروچ کیا ہوگا, وہ تو میرا نہ خیال ہے کہ BOIT یہ بینک آف انویسٹمنٹ, بورڈ آف انویسٹمنٹ کے پاس تو ایسا تھا نہیں اختیار, نہ وہ یہ کر سکتی تھی. اگر وہ کرنا ہے تو اس منسٹری آف ایویشن نے کرنا ہوگا, اگر واقعی ایئرپورٹ کا, جو میرے نالج میں نہیں ہے. نہیں مطلب آپ نے بھی کچھ نہیں کیا, یہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے. میرا مطلب ہے کہ چیزیں تو اسٹک کی ہیں نا. چیزیں ہمارے وقت میں اور آج کے, جہاں مسلم لیگ نون جس کو یہ روز گالی بھی دیتے ہیں, روز برا بلا کہتے ہیں, جو الزام بھی دیتے ہیں, ہمیں اندر بھی کرنے کے لیے روز ان کی دوائیں گو ہوتی ہیں, ہمیں روز یہ جیلوں میں بھیجنے کے لیے. جہاں اکانومی ہم چھوڑ کے گئے تھے, کیا ان کی اکانومی آج بہتر ہے؟ کیا انویسٹمنٹ اس سے بہتر آئی ہے؟ مسلم لیگ نون کے آخری دنوں میں
पहले $46 बिलियन की ये जो सी पैक का, और फिर ये 53 तक पहुंचा है। इनके अभी 16 महीनों में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा कर्जे इन्होंने लिए, किसी और हुकूमत में 16 महीने कर्जे नहीं लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ₹1 की इन्वेस्टमेंट, रिस्पॉन्ड करें ₹1 की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रही है। ये जो बता रहे हैं ना कि जिस तरह की इकोनॉमी तो ठीक कह रहे हैं ना कि नहीं बिल्कुल गलत कह रहे हैं जी। देखिए पाकिस्तान का अगर एक तो ये जहाँ तक कि ये बड़े इतराते हैं GDP ग्रोथ पे, पाकिस्तान का जो अगर आप पिछले 30-40 साल से देख रहे हैं, हम बूम एंड बस्ट वाली इकोनॉमी है, ठीक है? बूम एंड बस्ट, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, एंड सिक्लिकल है, बहुत सिक्लिकल है हमारी जो ग्रोथ पैटर्न है। उसकी वजह ये है कि फंडामेंटल्स आर वीक, और उसको हमेशा इन्होंने कंज्यूमरिज्म पे उसको इकोनॉमी को उठाया है, और ऑन द बेसिस ऑफ बिग ये जो है लोन्स, आगे हम ये कर रहे हैं कि पहली बात हुई कि जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जो एक्सचेंज रेट को इन्होंने आर्टिफिशियली रखा हुआ था, सपोर्ट किया हुआ था, वो हमने हटा के हमने फ्री फ्लोट पे ले हैं। अल्लाह का फजल है कि स्टेबल है 150-155 पे। 1-2 दिन या जो ऊपर नीचे सारी दुनिया में एक इस्तराब फैला हुआ है। स्टॉक मार्केट्स हैव क्रैश्ड, करंट अकाउंट डेफिसिट हिस्टोरिक जो कि इन्होंने हमें तोहफे में दिया था वो कम हो गया है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं बावजूद इन सब हालात के। ठीक, हमारा जितना मीडिया एडवाइजर को रोज प्राइम मिनिस्टर सब बुला के समझाते हैं कि गाली देने के लिए लोगों को जाएं गाली दें, उससे बेहतर है कि ऐसे लोगों को बुलाएं कि मुल्क की इकानमी किस तरह ठीक हो, ये मुल्क में बेहतरी आ सके। वक्त हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये बहस जो है PMLN के और PTI के सीनियर रहनुमाओं के दरमियान में ये लोग झोंक है, ये तेज़ुतुन बहस है, ये आपने देखी। नाज़रीन, यहाँ से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे वाशिंगटन अमेरिका से बेस्ड एक प्रोफेसर जो हमें बता सकेंगे कि इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के बाद अमेरिका में वाशिंगटन के जो पॉलिसी साज हल्के हैं, जो वहाँ के थिंक टैंक्स हैं, जो गवर्नमेंट है, वो इमरान खान की हुकूमत को किस तरह से देखती है, ख़ास करके तालिबान के साथ पीस डील करवाने के बाद। एक ब्रेक के बाद ये चीज़ देखिएगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, मुझे अब स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली, जो अमेरिका में वाशिंगटन में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और वहाँ के वाशिंगटन के थिंक टैंक्स में बहुत एक्टिव हैं। चंद दिन पहले ही पाकिस्तान के एक्स एम्बेसडर अली जहांगीर सिद्दीकी के साथ मिल के प्रोफेसर साहब ने एक सेमिनार कंडक्ट किया मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में, सीजिंग द मोमेंट फॉर चेंज जिसका उन्वान था। पॉलिसी पेपर्स भी वहाँ पे प्रेजेंट किए गए, जिसका बेसिक मकसद ये था कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो तब्दीली आ रही है, उस तब्दीली पे कैसे कैपिटलाइज किया जा सकता है इस मोमेंट ऑफ चेंज में। फॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब इस्लामाबाद में मेरे साथ हैं और एक ऐसे वक्त में है जबकि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की, पाकिस्तान ने कोऑपरेशन की, जिसके नतीजे में अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान एक पीस एग्रीमेंट जो है दोहा में 29 फरवरी को साइन हुआ है। और पाकिस्तान में बहुत से लोग ये समझना चाहते हैं, ये पाकिस्तान में एक बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के लिए क्या है इसके अंदर, व्हाट्स सो क्विड प्रो को, यानी पाकिस्तान ने अगर अमेरिका की इतनी मदद की तो पाकिस्तान को इसके इन रिटर्न क्या डिविडेंड मिलेगा या क्या इसका रिवॉर्ड है पाकिस्तान के लिए। मैं प्रोफेसर साहब से यही समझना चाहूँगा कि वाशिंगटन के थिंक टैंक पॉलिसी सर्कल से पाकिस्तान को इस मोमेंट पे कैसे देखा जा रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली, वेरी वार्म वेलकम टू माय प्रोग्राम। थैंक यू। प्रोफेसर साहब, ये जो सबसे पहले तो यहीं से अगर हम शुरू कर लें, दिस सीजिंग द मोमेंट फॉर चेंज पाथवेज टू सस्टेनेबल US पाकिस्तान रिलेशनशिप, जो आपने प्रोफेसर डॉक्टर मार्विन वाइनबॉम के साथ और अली जहांगीर सिद्दीकी जो एक्स एम्बेसडर हैं उनके साथ मिलकर आप लोगों ने ये प्रेजेंट किया, मकसद क्या है इसका, गोल क्या था? गोल तो इसमें देखिए ना जी, ये मोमेंट ऑफ चेंज है क्या, ना सिर्फ हम लोग बल्कि 12 और इसमें लोग शामिल थे, और हम धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोमेंट ऑफ चेंज बनना चाहिए। एक जो मोमेंट ऑफ चेंज है जियो स्ट्रेटेजिकली, वो चेंज तो ये है ना कि अफगानिस्तान मोमेंट ऑफ चेंज पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बनना चाहिए। आई मीन दैट इज अ आर्ग्यूमेंट, राइट। और हम मतलब ना सिर्फ हम बट कई इसमें थिंक टैंक शामिल हैं जो सिग्नेटरीज। इसमें कौन है की सिग्नेटरीज? इसमें फॉर्मर स्टेट डिपार्टमेंट के बहुत सीनियर लोग हैं, जिस तरह के फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया, पुराने अमेरिकन एम्बेसडर्स टू पाकिस्तान, बहुत सारे एकेडमिक्स और जो प्रोमिनेंट थिंक टैंक्स हैं। माइकल कुगलमैन इज अ सिग्नेटरी, वुडरो विल्सन सेंटर है, एम्बेसडर माइलम है, एम्बेसडर माइलम हैं, रॉबिन राफेल हैं,
ڈین ماکی ہیں, جان ہاپکنس کے کچھ لوگ ہیں. پاکستان آبزرور کا جو گروپ ہے پورا پاکستان, ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں امریکہ کی حکومت سے؟ ہم ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیے ابھی افغانستان سے ایگزٹ ہونی تھی, معاہدہ پیس ڈیلز ہو گئیں, بٹ ابھی کام شروع ہوا ہے. سو یہ نہیں ہے کہ بس پاکستان نے جو کرنا تھا اور کر دیا ہے. اور دیکھیے ایک سطح پہ تو یہ نہیں کہ پاکستان نے صرف دوستی کروائی ہے, پاکستان کو بھی جو پاکستان کی بھی اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ بھی ایٹ دا فور فرنٹ تو گئی ہیں نا. سو آئی مین واٹ وی ہیو ڈن رائٹ, ابھی تو اس کے کانٹورز ہم دیکھیں گے کہ کیا نکلتے ہیں, کون سی حکومت بنتی ہے. کہ ابھی تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اشرف غنی کیا چاہ رہے ہیں اور عبداللہ کیا چاہ رہے ہیں, بٹ وہ تو جو پچھلے 30-40 سالوں سے چیز چل رہی ہے اور جو ہمارے اپوزنگ جو ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے, I mean that is murky ground for us. So I mean if you're talking about Pakistan, یہ ایک ڈپلومیٹ میں چھپا ہوا ایک پیس ہے عمیر جمال کا جس کا عنوان یہی ہے کہ what has Pakistan gained from the US Taliban peace deal? Does Pakistan win from the conclusion of a deal between the United States and Taliban? یہاں پر یہ سوال ہے کہ پاکستان نے اگر اتنے برس محنت کی, اتنا پریشر برداشت کیا, تو پاکستان کے لیے کوئڈ پرو کو کیا ہے اور ڈیویڈنڈ کیا ہے؟ دیکھیے ہم تو ایکچولی آرگیو کر رہے ہیں کہ وہ جو نیرو ٹرانزیکشنل سینس تھا نا, کہ پریسلر امینڈمنٹ تھی تو پھر 9/11 ہوا تو آپ نے پھر ڈو مور کرنا شروع کیا, ساتھ ایڈ لی. 80s میں جو تھا پراکسی وار تھی, ڈو مور کیا. تو جب وہ ایک جب اسٹریٹجک گول ہو اور اس نیرو ونڈو کے اندر آپ آپریٹ کریں گے تو پھر یہ ہے کہ پھر اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں گے, اور ساتھ میوچول ریکریمنیشن بھی ہوگی. وہ 80s کی دہائی میں بھی ہوئی کہ جو ہم ٹھیک ہے افغانستان میں مدد کر رہے تھے, بٹ پھر اس کے بعد جو ہیں وہ آپ نے انڈیا میں انلیش کیا. ہم یہ آرگیو کر رہے ہیں کہ بوتھ سائڈس کو, اینڈ آئی مین دیر از اے لاٹ دیٹ کین بی سیڈ اباؤٹ دا US آلسو. ہم یہ آرگیو کر رہے ہیں کہ جو باتیں تو ہوتی رہی ہیں کہ ایک اس کو اسموتھ اور اسٹیبل ریلیشن شپ کرنا چاہیے, اور یہ نہیں جو ملک ہیں وہ ہمدردی کے اوپر تو چلتے نہیں ہیں. تو وہ جو نیشنل انٹرسٹ ہیں, ہم یہ آرگیو کر رہے ہیں کہ دیکھیں بہت ساری میوچول نیشنل انٹرسٹ ہیں جس میں افغانستان, اب ایک تو حالات امریکہ کے اندر ہیں کہ 19 سال ہو گئے, انہوں نے تو وہاں سے نکلنا ہی نہیں. اچھا, لیکن آپ کا تو چونکہ انٹریکشن ہے, آپ جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے, آپ کینیڈا میں بھی پڑھاتے رہے, تو آپ کا ظاہر ہے کہ انٹریکشن ہے, آپ ان تھنک ٹینکر سے ملتے ہیں, یونیورسٹیز سے ملتے, جو اکیڈیمیا اور فیکلٹی ہے ان سے ملتے ہیں. عمران خان کی جو 18 ماہ کی گورنمنٹ ہے اسے کامن جو یہ کمیونٹی ہے وہ اسے کیسے دیکھتی ہے؟ کچھ چیزیں جو ہیں اچھی ان کو لگ رہی ہیں, کچھ چیزوں پہ ان کو کنسرن بھی ہے. کیا لگ رہی ہیں؟ اچھی چیزیں یہ لگ رہی ہیں کہ دیکھیں ہم ریلیجن کے سینس میں میرا خیال ہے آپ نے پاکستان نے سپریم کورٹ نے آسیہ بی بی کا کیس ہو گیا, جو یہ آصف سعید کھوسہ صاحب کی جو ججمنٹ ہے, ہاں جی, اینڈ اور یہ امپریشنس کو چینج ہونے میں ٹائم بھی لگتا ہے. ایک وہ چیز ہوگی, پھر آپ یہ جو کوریڈور سکھ پلگرمیج کوریڈور کھول رہے ہیں, اور اس کے برعکس جو انڈیا میں ہو رہا ہے. سو اب وہ بھی آہستہ آہستہ, چاہے رات کو جو 10 بجے مزاحیہ پروگرام ہیں, جب امریکن آتا ہے, گھر بیٹھتا ہے, ریلیکس کرتا ہے, تو وہ لوگ بھی 10-10 منٹ کے سیگمنٹس کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیے انڈیا میں یہ بندہ جب سے آیا ہے, اور وہ بین بھی ہو گئے میرا خیال ہے بعض کمیڈین. وہ جی ایک جان اولیور جو ہیں, جو بڑا ان کا مشہور پروگرام ہے, تو وہ انڈیا کے اندر بین ہو گئے ہیں. اور یہ تو نیو یارک ٹائمز میں آپ ایڈز آ رہے ہیں. اینڈ ابھی آپ دیکھیے گا, ابھی کچھ مہینے پہلے یہ ہوا تھا کہ جو اسٹیٹ گورنمنٹ ریلیجس فریڈمز کی لسٹ بناتی ہے اس پہ انڈیا کا نام نہیں ہے, پاکستان کا پھر نام زیادہ ہے, بٹ وہ پچھلے سال کے ڈیٹے پہ تھی. تو یقیناً اس بار نہیں, تو یہ جو اتنی مار دھاڑ ہندوستان میں ہو رہی ہے, پہلے کشمیر کا انہوں نے انشلوس کر لیا, اس کی فورسیبل انٹیگریشن کر لی, اس کے بعد سے یہ جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے اور جو نیشنل رجسٹر فار سٹیزن ہے NRC NCA, اس کے خلاف جو مظاہرے ہوئے, کیسے صرف 3 دن میں 46 لوگوں کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی, جبکہ امریکہ کا پریزیڈنٹ وہاں پہ موجود تھا, اور ایک سلگتی ہوئی وائلنس ہو رہی ہے گزشتہ کئی ہفتوں مہینوں سے. اس کا امریکہ کی جو انٹلیکچوئل سرکلز ہیں, تھنک ٹینکس ہیں, یونیورسٹیز ہیں, وہ کیا اثر قبول کر رہی ہیں؟ دیکھیے اس کو اب تھوڑا سا سیپریٹ کرنا پڑے گا کہ جہاں تک کشمیر کا مسئلہ ہے, وہ آپ انڈیا میں بھی دیکھیں کہ سیاسی سطح پہ کانگریس کی ہسٹری دیکھ لیں اور کشمیر کا تعلق دیکھ لیں, تو یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ تھوڑا سا سیپریٹ ہے, اور انہوں نے اس کو جس طرح بنایا بھی ہے کہ یہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے, یہاں ترقی نہیں ہوتی تو ہمیں اس کے لیے ہمدردی نہیں ہے.
اس کے لیے نہیں ہمدردی ہے، مگر ہیومن رائٹس اور جو ڈرکونین پریس فریڈم سپریس کیا ہوا ہے ان چیزوں پر ہمدردی ہے، مگر جو انہوں نے اس میں اور سی اے میں کیا فرق ہے؟ اس میں یہ فرق ہے، اور یہ مودی سرکار کی شاید مس فائر ہو گئی، اوور کیلکولیٹ ایمبیشس ہو گئے انہوں نے، بیکاز ان کا لارجر ایجنڈا میں تو ساری چیز فٹ ہوتی تھی، تو ان کا یہ خیال تھا کہ میں اب کیونکہ میں سب سے بڑی دنیا کی جمہوری حکومت بھی ہوں، اقلیتوں کا میں خیال رکھوں گا، تو یہ پاکستان افغانستان یہ جو اپنے عیسائیوں کے ساتھ کرتے ہیں میں ان کو پناہ دوں گا، مگر جو سب سے بڑے ان کی اقلیت جو بیٹھی ہوئی ہے ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ اس کے پیچھے تو پولیٹیکل اپوزیشن بھی جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑ گئی ہے. سو دس از سم تھنگ وچ از انٹرنلی ان کے لیے بھی بہت ڈیمیجنگ ہے، آف کورس ایکسٹرنلی بھی ہے، اور امریکہ کے حلقوں کے اندر بھی جو امریکہ کے اکیڈمک حلقے ہیں وہاں پر بھی ایک نیگیٹو چیز وہاں ہے. مگر اب دیکھیے نا، اب یہ بھی کیونکہ کنسنسس ڈاکیومنٹ تھی، یہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ دیکھیں کشمیر کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا عمران خان صاحب کو کہ ہم ثالثی کردار کر دیں گے، میں تو بیسٹ ڈیل میکر ہوں، بٹ پھر وہ سون آفٹر پتہ چل گیا کہ بھائی 70 کی دہائی سے انڈیا نے کہہ دیا ہوا ہے کہ یو این نہیں یہ آپس کا مسئلہ ہے ہمارا، اور وہ وہیں ڈٹے ہوئے ہیں. تو امریکہ نے بھی پھر اپنی وہ دہرا لیا اس جملے کو کہ میں ثالثی کر دوں گا اگر دونوں اگری کریں. ان کے درمیان ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ٹیک آف کرے گا، بہت بڑا ایک ٹریڈ ایگریمنٹ ہو جائے گا، ایسا کچھ ہو نہیں رہا ابھی تک. ٹریڈ پر تو وہ پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ انڈیا بھی آپ کو پتہ ہے کہ 1990s تک آپ کو چاہے یاد ہو کہ ایمبیسڈر کار ہوتی تھی، وہ تو نہرو کا ایک جو سوشلزم تھا، تو ابھی بھی پروٹیکشنسٹ ٹینڈنسیز جو ہیں وہ انڈیا میں کافی ہیں. وہ اپنی ایگریکلچرل منڈی کو ایک طرف کھولتے ہیں تو بیٹی کاٹن آ جاتی ہے، پھر فارمر سوسائڈ کا مسئلہ ہو جاتا ہے. سو دے کین ناٹ کمپلیٹلی اوپن اپ، وہ پروٹیکشنسٹ ایلیمنٹس انڈیا کے اندر ہیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ گئے تو ہیں، مگر وہ اسٹریٹجک ہے کہ جی ہمارا ایک ملٹی ڈائمینشنل اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، اس کی امیدیں ابھی بھی زندہ ہیں. اس کی امیدیں ابھی تک زندہ ہیں، اور کچھ جو 2+2 ڈائلاگز ہوئے ہیں، اور ایک کاؤنٹر ویٹ تو سمجھا جا رہا ہے انڈیا کو، مگر خدشہ ہے، اور میں اس کو اوور سیل نہیں کرنا چاہتا، خدشہ ہے کہ جو سمجھا جا رہا تھا جو معاشی حال ہے انڈیا کا، وہ شاید اس میں ابھی اس کی اتنی پسلی نہیں ہے کہ وہ اس کا نہیں ہے جتنا سمجھا گیا. میں لاسٹ کوسچن ٹو یو، وقت ہمارا بالکل محدود ہے، لاسٹ کوسچن کمنگ بیک ٹو اٹ، کہ پاکستان میں ایک فیلنگ ہے کہ بھئی ہم نے امریکہ کی خاطر افغان طالبان کو لے آئے، ہم نے اتنا پروسیس کیا، ایک پیس ایگریمنٹ کروا دیا، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمیں تو $6 بلین ملے IMF کے، اس میں بھی 50,000 کنڈیشنز لگی ہیں، FATF میں ہمیں تو نہ ہوا ہے، ہر طرف امریکہ کا پریشر ہمارے خلاف کام کر رہا ہے، بہتر سوفسٹیکیٹڈ ویپنری ہمیں سیل نہیں ہوتی، تو کیا کوئی چیزوں میں بہتری ممکن ہوگی اگلے آنے والے مہینوں یا سالوں میں؟ اب دیکھیے نا، اب یہ ٹریڈ منسٹری ڈیفینس والے آ رہے ہیں، تو مطلب وہ کیرٹ اینڈ اسٹک تو کام کرتا ہے نا. وہ FATF جو ہے وہ ایک قسم کی اسٹک آپ سمجھ لیجئے. اب ٹوکنسٹکلی جو ملٹری ٹریننگ بند ہو گئی تھی وہ کھل رہی ہے، اور ٹریڈ کی اس وقت بہت بات ہو رہی ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم ون ونز دیکھیں. مطلب ابھی تو میں ایک ایسی زبان میں بات کر رہا ہوں کہ ذرا کلرفل ہو، بٹ ہم نے جو اس میں کیلکولیشن کی ہے، ہم نے ایک ریئلسٹک، ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ کاش ہو، ہم نے یہ کہا ہے یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے اور یہ ممکن ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر پروفیسر محمد علی، جو جان ہاپکنز یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، فارچونیٹلی اس وقت اسلام آباد میں میرے ساتھ تھے اور ہمیں سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ کس طرح واشنگٹن کے اندر سے پاکستان میں آنے والی پولیٹیکل جو سیاسی تبدیلی ہے اسے دیکھا جاتا ہے. ناظرین، آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.